बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? लास्ट टाइम हमने चैप्टर 4 ख़त्म कर लिया था, ठीक है, और आज हमारा नया चैप्टर 5 स्टार्ट होगा। और ये चैप्टर 5 है, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, ये है रोज़े से मुताल्लिक़, ठीक है। सब बच्चे जानते हैं कि हम लोग रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हैं और रोज़ा रखने के दौरान हम जो है खाने पीने से और तमाम बुराइयों से बचते हैं, यानी कि हम खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते। इसके अलावा हम जो है झूठ नहीं बोलते, चुगली नहीं करते, और हमारे दिल में हर वक्त ये ख़याल रहता है कि अगर हम खाएंगे तो लोगों को तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अल्लाह को पता चल जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला देख रहा है। तो हर वक्त ये एहसास कि अल्लाह देख रहा है बंदे को हर वक्त बुराइयों से बचाए रखता है और हर वक्त जो है वो नेकी करने की तगोदो में लगा रहता है। तगोदो मतलब कोशिश में लगा रहता है, ठीक है। तो इस तरह रोज़ा जो है हमें बुराइयों से बचाता है और जो है हमारे अंदर बर्दाश्त पैदा करता है। अब हम रोज़े का तारुफ़ कराते हैं कि रोज़ा, जैसे कि अभी थोड़ा सा बताया हमने आपको, मज़ीद इसके बारे में बताते हैं। आपकी बुक में आप देखिए पेज नंबर 19 पर, जैसा कि लिखा हुआ है, रोज़े को अरबी में सोम कहा जाता है, ठीक है। तो अरबी जो लफ्ज़ है रोज़ा, उसको आपको अगर कुरान पाक में मिलेगा रोज़े के लिए तो क्या लफ्ज़ मिलेगा? सोम। ठीक है बच्चों, सॉरी, ये बात समझ में आ गई आपको कि अरबी में रोज़े को सोम कहते हैं, यानी कि कुरान पाक में रोज़े के लिए सोम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, स्वाद वाओमी, और जिसके मायने हैं रुकना, खामोश रहना, ठीक है। इसका मतलब क्या है? रुकना और खामोश रहना। तो अगर हम दीन की इस्तिलाह में देखें तो दरअसल सारा दिन खाने पीने और दीगर ख्वाहिशात से रुके रहने का नाम जो है वो रोज़ा है, ठीक है। दीन की इस्तिलाह में सारा दिन खाने पीने और दीगर ख्वाहिशात से रुके रहने का नाम रोज़ा है। यानी कि रोज़े के दौरान, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि रोज़े के दौरान जो मुसलमान है या रोज़ेदार है वो खाने पीने से परहेज़ करता है, यानी कि मुकर्ररा वक्त से लेकर मुकर्ररा वक्त तक, ख़ास वक्त से ख़ास वक्त तक जो है आप खाने पीने से दूर रहते हैं, खाना पीना नहीं कर सकते
اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں تمام برے کاموں سے بچے رہیں۔ تو اس طرح روزہ جو ہے مسلمانوں کی تربیت کرتا ہے۔ پورا مہینہ جب مسلمان روزے رکھتے ہیں تو اس طرح ان کی ایک تربیت ہو جاتی ہے، اور باقی 11 مہینے اس تربیت کے زیر اثر رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو برائی سے بچائے رکھیں، اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ نیکی کا کام کرتے رہیں، زندگی گزارتے رہیں۔ ٹھیک ہے؟ اس لیے اسے صوم یعنی روزہ کہا گیا، جیسے اس کا مطلب کیا ہے؟ رکے رہنا، خاموش رہنا، اسی لیے اس کا نام جو ہے روزے کو صوم کہا ہے۔ روزہ دین اسلام کا اہم رکن ہے۔ دین اسلام کا اہم رکن ہے، اور کیا ہے؟ ہر بالغ عاقل اور تندرست مسلمان پر فرض ہے۔ ہر بالغ عاقل، بالغ کا مطلب بڑے ہو گئے ہیں جو، اور عاقل عقل مند، باہوش و حواس جو ہوش و حواس میں ہے وہ، اور صحت مند پر فرض ہے۔ ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے اور ایسی بیماری ہے کہ جس میں روزہ رکھنے سے حالت بہت زیادہ خراب ہونے کا ڈر ہو یا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور پھر اس کی پھر قضا ہے، جیسے ہم نماز کی قضا کرتے ہیں اس طرح روزے کی بھی قضا ہے۔ تو اس کے لیے پھر آپ باقی کسی دنوں میں جب آپ بہتر محسوس کرتے ہیں، آپ کی طبیعت بہتر ہو، تو آپ روزہ اس وقت اس کی قضا کر سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت بغیر کسی وجہ کے روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ٹھیک ہے؟ روزہ بھی فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح سے روزہ بھی ہم پر فرض ہے۔ تو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد روزہ جو ہے صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب کے وقت ختم ہو جاتا ہے۔ روزہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب یعنی کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے اس وقت روزہ آپ کا ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس وقت تک آپ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کھا سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، لیکن صبح صادق فجر سے پہلے سے آپ لے کر اور مغرب کی اذان ہونے تک، سورج غروب ہونے تک جو ہے آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے، یعنی کہ آپ کا روزہ جو ہے اتنے عرصے کا ہوتا ہے، اس دوران آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اب روزے کے دوران جو ہے آپ 2 وقت کھاتے ہیں۔ 2 وقت کھانے سے مراد ایک اس وقت جب آپ روزہ شروع کرتے ہیں، یعنی صبح صادق کے وقت فجر سے پہلے آپ کھانے کا جو اہتمام کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور جس کے بعد آپ کا روزہ شروع ہو جاتا ہے، وہ کھانا جو ہے وہ آپ کا کیا کہلاتا ہے؟ سحری کہلاتا ہے، کیونکہ بالکل سحر کے وقت جو ہے آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو ہم سحری کہتے ہیں۔ صبح سویرے جو ہے وہ کھانا کھایا جاتا ہے، اور سحری کے فوراً بعد ہی آپ کا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ بار بار میں آپ کو ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔
فجر سے پہلے یہ آپ کا جو ہے ہم روزے کا تعارف بیان کر رہے ہیں۔ صبح فجر سے پہلے جو کھانا کھایا جاتا ہے اسے سحری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مغرب کے وقت یعنی غروب آفتاب کے وقت جو ہے روزہ کھولنے کو افطار کہتے ہیں۔ روزہ کھولنے کو افطار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ روزے رمضان کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طرح پورا دن بھوکا پیاسا رہ کر انسان کے اندر صبر و برداشت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی فرما برداری کی عادت پڑتی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے بندہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں پورا دن کچھ بھی نہیں کھاتا پیتا، تو اس طرح اسے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی عادت پڑ جاتی ہے اور بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھوکا پیاسا رہ کر اسے غریبوں کی بھوک کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ کتنے لوگ ہیں، کتنے غریب ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، تو پھر ہمارے دل میں اس وقت یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے اور غریب لوگ کس طرح سے جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو روزہ جو ہے ہماری تربیت ہے ہر لحاظ سے، ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے۔ ہمارے جسم کی بھی جو ہے وہ زکوٰۃ سمجھ لے نکل جاتی ہے، ہمارا جسم جو ہے وہ پورا سال جو ہے ہم لوگ بے ڈھنگے طریقے سے جو ہے کھاتے پیتے ہیں، کوئی طریقہ نہیں ہوتا، کوئی خیال نہیں رکھتے، تو ہمارا جو ہے پورا سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو چکا ہوتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں ایک جو ہے وہ توازن آ جاتا ہے، ایک جو ہے باقاعدہ ہم منظم طریقے سے کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس طرح جو ہے ہمارا جو باڈی ہے، خاص طور پر ہمارا جو معدہ ہے، اس کو ریلیکس ملتا ہے، تو ہمارا باڈی جو ہے وہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ روحانی طور پر ہم اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ برائیوں سے بچنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے روزہ ہماری تربیت ہے، تربیت کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اس کے بعد اگلا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے روزے کا مقصد، کہ روزہ کیوں رکھا گیا، اللہ روزہ جو ہے اس کو فرض کرنے کی کیا وجوہات ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف ہم مسلمانوں میں ہی فرض نہیں ہے، ہمارے دین میں ہی روزہ کا کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ دوسرے مذاہب میں بھی جو ہے روزے رکھے جاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی جو ہے جو لوگ دنیا میں آتے گئے، انبیاء آتے گئے، ان سب نے جو ہے وہ سب روزے کا اہتمام کرتے تھے، تو یقیناً بہت اہم عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزہ جو فرض کیا اس کے کیا مقصد ہے، تو اب ہم جو ہے اگلا ٹاپک پڑھیں گے روزے کا مقصد۔ ٹھیک ہے، تو پڑھتے ہیں روزے کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیے پیج نمبر 19 پر، روزے کا مقصد یہ ہے
کہ بندے کے دل میں پرہیزگاری پیدا ہو جائے. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ روزہ رکھنے کے دوران ہم جو ہے اپنے آپ کو تمام برے کاموں سے بچاتے ہیں اور اس طرح انسان جو ہے متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے. تو تقویٰ حاصل کرنے کا جو ہے وہ ذریعہ ہے. تو روزے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو اور یعنی پرہیزگاری پیدا ہو. ٹھیک ہے. تو پہلا مقصد کیا ہے؟ بندے کے دل میں تقویٰ یعنی پرہیزگاری پیدا ہو. ٹھیک ہے. اور اس بات کا یقین کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہر بات سن رہا ہے اور دل کا حال جان رہا ہے. یقیناً روزہ رکھ کر ہمارے دل میں ہر وقت یہ احساس ہوتا ہے. دیکھیں ہم کھانا پینا نہیں کرتے روزے میں اور بچے رہتے ہیں، اور اگر ہمارے دل میں کبھی خیال آ بھی جائے کہ بہت بھوک لگ رہی ہے، تھوڑا سا کھانا کھا لیا جائے، یا پیاس لگ رہی ہے یا پانی پی لوں، تو فوراً دل میں کیا خیال آتا ہے؟ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. بندے ہمیں نہیں دیکھ رہے، کسی کو نہیں پتہ، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ کو تو پتہ ہے. اسی لیے دیکھیں آپ باقی عبادت جب کرتے ہیں تو سب کو پتہ چل جاتا ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو معلوم ہے نماز پڑھ رہا ہے. آپ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، علی الاعلان مسلمان ہوتے ہیں. آپ جو ہے حج کرنے جا رہے ہیں، حج کا سب کو پتہ چل جاتا ہے. آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یہ فلاں بندہ زکوٰۃ دے رہا ہے. لیکن روزے کا آپ کسی کو نہیں بتا سکتے. منہ سے جب تک نہیں کہیں گے کہ میرا روزہ ہے، جھوٹ بھی بول سکتے ہیں لوگ. تو روزہ جو ہے وہ صرف اور صرف روزہ ایسی عبادت ہے جو صرف اور صرف اس بندے کو پتہ ہوتی ہے، اس کے بارے میں بات، اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرما دیا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس لیے اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. کیونکہ روزہ ایسی عبادت ہے جس کو جب تک کسی کو اس کے بارے میں بتاؤ گے نہیں آپ، کسی کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کا روزہ ہے. صرف اللہ کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے. تو آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ جو اب اس کا کیا مقصد ہے؟ ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے ہمارے دل میں اس بات کا یقین پیدا ہو کہ نمبر 1 اللہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. ہر بات سن رہا ہے. نمبر 3 اور دل کا حال جان رہا ہے. اور حال جان رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جو ہے ہمیں پتہ چل گیا کہ روزے کا مقصد کیا ہے. بندے کے دل میں تقویٰ پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو، یعنی کہ برائیوں سے بچنے اور نیکیوں کو اپنانے کی جو ہے وہ ترغیب پیدا ہو، اس کا جذبہ پیدا ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اے مومنو، بک میں دیکھ لیجئے پیج نمبر 19، اے مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ٹھیک ہے. تو روزے کا مقصد سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے متقی اور پرہیزگار بن جائیں، برائیوں سے بچے رہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے باتوں پر، احکام پر عمل کریں.
اللہ کے پیارے اور محبوب بندے بن جائیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے. ٹھیک ہے, روزہ فرض کرنے کا مقصد سمجھ میں آ گیا آپ کو. تو چلیے آج کا ٹاپک اس کے ساتھ ختم ہوا. اب آپ اپنی کاپیز نکال لیجئے, کلاس ورک شروع کرتے ہیں. کلاس ورک حسب معمول 2 خالی جگہ نکالیں. ٹھیک ہے, اور 2 MCQs حل کریں. دو جملے درست کریں. ٹھیک ہے بچوں, یہ آپ کا کلاس ورک تھا. یقیناً آپ نے کر لیا. اب جو ہے ہم ہوم ورک کی طرف آتے ہیں. آج کا ہوم ورک لکھ لیجیے. ہوم ورک میں ہے آپ کا پہلا سوال, روزہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, دوسرا سوال, سحری سے کیا مراد ہے؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا سحری سے کیا مراد ہے. اور سوال نمبر 3, افطار کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے کوشچن کے آنسر ہیں. ٹھیک ہے, اور سوال نمبر 4, روزہ رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ ٹھیک ہے بچوں, تو یہ آپ کا ہوم ورک تھا آج کا. اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں دوبارہ آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.